अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं जूम मीडिया और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अबू बकर। नाज़रीन, आज मुझे ये शर्फ मिला कि मैं इस स्टूडियो के अंदर आकर आपसे मुखातिब हुआ हूं। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं तो मैं उनके लिए यही कहूँगा, अदब तो ये है कि आप उनसे जाके बात करें, अदब तो ये है कि आप उनसे जाके बात करें। ये कोई बात है? उनको बुला के बात करें। तो मेरे साथ हैं जी ज़हीर मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं जी? आज की पॉडकास्ट की इब्तिदा आपके ही मैंने शेर से की। मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, आप शायर हैं, आप जो है वो कारोबारी शख्सियत हैं, आप आलिम हैं, आप क्या हैं? जी ऐसी है, कुछ निस्बतें आदमी के साथ लग जाती हैं और कोई भी निस्बत दूसरी निस्बत की वो नफ़ी नहीं करती। जैसे एक आदमी बैक वक्त बहुत सारी निस्बतों का हामिल होता है, वो एक बाप भी होता है, भाई भी होता है और एक शहरी भी होता है, मुसलमान भी होता है, पाकिस्तानी भी होता है। इसी तरीके से इंसान की दूसरी हैसियत से देखें, एक आदमी डॉक्टर है तो वो साथ साथ स्पोर्ट्समैन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो हमने पहले मदरसे में भी पढ़ा, दर्स निज़ामी किया, तखस्सुस किया, उसके बाद फिर ज़ाहिर है ताजिर बरादरी है हमारी, तो फिर तिजारत भी की, फिर इस तरफ शौक़ हुआ तो फिर इस तरफ चल निकले और फिर शेर शायरी की तरफ भी जा रहे हैं। शेर की तरफ, शायर की तरफ आने का जो आपकी वजह है वो क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायर बनने की कोई वजह नहीं होती। बुनियादी तौर पे हर बच्चा वो शेर की फितरत पे पैदा होता है। देखिए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो गैर मुरत्तब जुमले बोलता है, नसर में नहीं बोलता। दूध पीना मामा, आ गया बाबा, इस तरीके से वो बात करता है, वो जो प्रॉपर नसर में नहीं होती। फिर हम उसको नसर में बात करना सिखाते हैं। तो शेर हमारी वदीयत के अंदर है कि हम मंजूम बात करते हैं, बाद में फिर हमें तकल्लुफ़ करके नसर में चीज़ सिखाई जाती है। बाज़ लोगों में चूँकि हसासियत मौरूसी कह लें या किसी वजह से ज़्यादा होती है तो वो फिर लोग इस तरफ चल निकल पड़ते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि शायर कुदरती तौर पे इंसान के अंदर कोई चीज़ होती है और वो बंदे को पता भी नहीं चलता और वो नमूदार हो जाती है उसमें से। नहीं, आप उस बात की नफ़ी कर रहे हैं कि जो उमूमन ये बात मशहूर है कि कोई इश्क में जब टूट जाता है तो वो शायर बन जाता है। ये अब से एक अवाम की बात बनाई हुई बात है और शायरी का इश्क से भी कोई ऐसा नहीं होता। वो इसका एक मौजू ज़रूर है। आप ये नहीं कह सकते कि आशिक सारे शायर होते हैं। हाँ, ऐसा आप इसी से अंदाज़ा लगा लें, कितने लोगों के दिल टूटते हैं लेकिन वो शायर तो नहीं होते। लेकिन वो ऐसे आशिक भी तो नहीं होते होंगे ना। अक्सर जितने भी शायर गुजरे वो आशिक तो गुजरे हैं ना जी। देखो, शायर की तबीयत जमालियात की तरफ बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, ठीक है, कुदरती बात है, ठीक है। और वो फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि वो किसी औरत का ही ऐसे उसको हो, उसकी हिस्स में जमालियात बहुत ज़्यादा होती है। वो एक पत्ते से पूरे चमन को कशीद कर लेता है, कोई छोटे से मंजर से एक बहुत बड़ा मंजर बना लेता है। तो ये इस तरीके से होती है जी। माशाल्लाह। आप मुझे बताएं कि अगर आप शायर बने हैं तो आपका कोई उस्ताद भी तो होगा? जी, मैं बाकायदा तौर पे मेरे उस्ताद हैं जनाब शबीर हसन साहब, उनसे मैंने कसब किया है और उन्हीं का फैज़ है कि थोड़ा बहुत इस रास्ते पे चल रहे हैं और मेरे मोहसिन है वो, और उन्हीं के साथ मिलके इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह प्रोग्राम है। तो कितना का टाइम लगा आपको शायर बनने पे कि लोग आपको इस नाम से, ज़हीर मुफ्ती के नाम से जानने लगे, आपके क्लिप चलने लगे, आपकी जो है वो रील्स बनने लगी, आपके शेर लोगों की ज़ुबानों पे आने लगे, लोग आपके शेरों के ऊपर जो है वो अपनी रील्स बनाने लगे और अपनी तस्वीरों के ऊपर आपके शेर लगाकर उनको जो है वो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर करने लगे, तो उर्दू अदब के अंदर आपका चमकता हुआ सितारा एक बने आप। तो ये कितना वक्त लगा आपको? सर, पहले तो ये मैं इसे मुबालगा तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फिर आपको जुटा करना पड़ेगा। बस ये है कि आपकी ज़रा नवाजी है। अभी तो इब्तिदा है हमारी और ये सारी ज़िंदगी आदमी सीखता रहता है। तालिब इल्म में हम इस रास्ते में, मुझे प्रॉपर इस फील्ड में आए हुए तकरीबन 2 साल हुए हैं। ठीक है। और उससे पहले शुरू किया था एक दफ़ा, लेकिन वो 6 महीने कह के छोड़ दिया, फिर शादी हो गई, कारोबार में लग गए, बच्चे हुए, फिर भूल गए, कभी एक शेर भी नहीं कहा। सही। फिर इस बात को जब 10-12 साल गुजर गए तो दोबारा से ज़ाहिर है चीज़ दबी हुई थी, वो लावा पकड़ा था वो। फिर तो 2 साल पहले मुझे फिर
ایک تحریک ہوئی اندر سے خود بخود بیٹھے بیٹھے، یار ہم تو لکھتے تھے، پھر دوبارہ سے شروع کیا، بحروں پہ توجہ دی، دوبارہ سے اذان کو دیکھا، جس طرح ایک ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر سے دوبارہ سے شروع ہوئے، اساتذہ شبیر حسن صاحب سے رابطہ کیا، انہوں نے سرپرستی کی، بتایا بیٹا ایسے ایسے ایسے، تو وہ کر آ کے پھر 2 سال ہوئے تقریباً اس میں آئے ہوئے. لیکن ظاہری بات ہے 2 سال کا عرصہ شاعری میں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو بہرے سیدھی کرنے میں گزر جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ صرف یہ 2 سال نہیں ہے، ہم نے پیچھے پڑھا، درس نظامی کی، پھر تخصص کیا، پھر پڑھایا، کتابت کی، بچے ہمارے آگے خود مفتی ہیں جو ہم سے پڑھے ہوئے ہیں. تو وہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ دورانیہ بہت تھوڑا لگتا ہے 2 سال کا، لیکن اس کے پیچھے جو ایک ریاضت ہوتی ہے، جو محنت ہے، وہ بہت شعری نہ ہو. لیکن ظاہری بات ہے جیسے ہم مدرسے میں ہمیں ادب کی ساری پڑھائی جاتی ہیں، ظاہر اردو زبان اور عربی میں فرق تو ہے، لیکن بلاغت تو دونوں کی ایک، بلاغت تو دونوں کی زبان چاہے دو لہجہ ہمیں مختصر المانی پڑھائی جاتی ہے، اور اس طرح تفاسیر پڑھتے ہیں، محادث پڑھتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایک مطالعہ تو بن جاتا ہے، اور ایک ذہن میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آپ باہر دیکھیں گے تو ابھی بہت سارے اچھے کسی شاعر کو بھی لے لیں گے تو اس کو وہ چیزیں بظاہر نہیں پڑھائی گئی ہوں گی جو ہمیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں. جیسے آپ مختصر المانی میں دیکھ لیں، ہمیں بڑا بتاتے ہیں یہ سری ہے، مجاز ہے، کنایا ہے، مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، وجہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، یہ استعارہ کون سا ہے، مسرحہ ہے، غیر مسرحہ ہے، ٹھیک ہے. اتنی ساری ہمیں چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں جو مختصر المانی پڑھ لے اس کو دنیا کی اسی بلاغت کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ تشبیہات تو ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور سارے معاملات ایک جیسے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اردو زبان کا تھا تو وہ اب جیسے جیسے آگے جا رہے ہیں تھوڑی بہت سمجھ لگتی ہے کہ کیا ہے. تو وہ پھر ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایک ذہن بنایا ہوا تھا وہ پھر وہ ذرا بندہ جلدی پک کر لیتا ہے چیزوں کو. یہ ہے ماشاءاللہ آپ اس فیلڈ میں آ چکے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، میں نے دوبارہ سے اس اپنی بحروں کو سیدھا کیا اور میں نے دوبارہ سے اساتذہ کے زیر سایہ اپنی جو ہے وہ تربیت گاہ کے اندر میں جا کے بیٹھ گیا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ جو شعراء ہیں ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں شاعروں کا مستقبل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں نا گاڑی کے 2 شیشے ہیں، تو آپ آگے دیکھنے کے لیے بھی پیچھے بھی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم پہلے پچھلوں کو دیکھیں گے کہ ان کا مستقبل کیا تھا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ شعراء میں باقاعدہ وظیفہ لگایا جاتا تھا. جتنے بھی آپ بڑے شعراء کو دیکھ لیں وہ یا خود صاحب ثروت ہوتے تھے یا ان کا کوئی نہ کوئی وظیفہ لگا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں. یہ مشہور ہی ہے کہ شاعر خستہ حال ہوتے ہیں، تکلف کے کوئی ہو گیا ہو یا کوئی بہت ہی ہو، ورنہ مغالب کو دیکھیں جتنے بھی آپ شعری روایت لے لیں، عربی لے لیں، فارسی لے لیں، اردو لے لیں، سب درباروں کے ساتھ شعراء منسلک ہوتے تھے کیونکہ یہ ایک پراپر ڈیوٹی ہے. یہ جو بندہ پراپر شاعر ہوتا ہے وہ اور کچھ کرنے جوگا نہیں ہوتا. صحیح. اب چونکہ اب مادیت کا زمانہ ہے اور اچھا ہوا ہمارے شعراء نے دیکھا بہت سارے اب جو منظر پہ لوگ زیادہ تر ہیں وہ سیٹ ہیں کہیں نہ کہیں اور پھر وہ شعر کہہ رہے ہیں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ غربت جو ہے نا وہ ہمارے کئی دوست ہیں جو بہت زیادہ یعنی قابل ہیں لیکن وہ اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے نہیں لکھ پا رہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ شعراء جو ہے نا وہ کافی درباروں کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، بادشاہوں کے ساتھ منسلک ہوتے تھے، ان کے وظیفے لگے ہوتے تھے. تو اب وہ سسٹم تو نہیں ہے. اب یہ ہے کہ شعراء اپنے پڑھے لکھے آ رہے ہیں، اپنی جاب کرتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، یا کچھ لوگ پاپولر جو ہو گئے ہیں وہ پھر اچھا کما رہے ہیں. جیسے آپ کے علم میں ہمارے بہت سارے جو سینئر دوست ہیں جیسے آفی بھائی ہیں اور تہذیب بھائی، وہ زریون بھائی ہیں، اور جو اس طرح پاپولر لوگ ہیں ان کا ظاہری بات ہے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پھر ان کا ارننگ یہاں سے ہو جاتی ہے اس طریقے سے. لیکن یہ بہت کم اس طرح کے لوگ. جی آپ نے مجھے فرمایا کہ آج کل جو شعراء آ رہے ہیں وہ بہت پڑھے لکھے آ رہے ہیں، لیکن جو شعر کا ادب تھا ہمارے بڑے بزرگوں کے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، آج کل کے جیسے حافی بھائی ہیں اور یہ جن کا آپ نے نام لیا، یہ آج کل مجھے ان کے شعروں میں وہ ادب نظر نہیں آ رہا. تو کس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ آپ اگر دیکھیں گے نا حافی بھائی کی یا علی بھائی کی، جو علی زریون کی، جی علی زریون بھائی، جو ان کی جو یہ پورے شاعر ہیں اور یہ لوگ ہم ان کے جب شعر پڑھتے ہیں، بلکہ حافی بھائی کے کچھ شعر ہیں یا علی زریون بھائی کے کچھ شعر ہیں، وہ ہم جب دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اساتذہ کے شعر ہیں. لیکن اب لوگ کیوں ان کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں؟ بھائی وہ مشاعرے کی شاعری زیادہ کرتے ہیں.
صحیح. اور وہ زیادہ تر یونیورسٹیز وغیرہ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز کے بچے کو لیول یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ جا کے غالب پہ لگا دیں یا ان کو وہ امیر منائی پہ لگا دیں یا ان کو ولی دکنی پہ لگا دیں. ان بچوں کا ظاہر بات ہے وہ گروم کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ابھی ان کا وہ نہیں ہوتا, ان کو وہیں سے پکڑنا پڑتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس منظر کو جو سنبھالا ہے اور جو کہاں بچے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے یونیورسٹیوں کا کالجز کا ماحول کس قسم کا ہے, بچے ادبی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے اتنا زیادہ. تو انہوں نے آ کے دوبارہ سے جو مشاعرے کی دم توڑتی روایت تھی اس میں دم پھونکا ہے علی بھائی نے اور زریون بھائی نے, اور یہ میں سمجھتا ہوں ان کا احسان ہے, سب کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ سے مشاعرے کو ایک اٹھان دی ہے. اور باقی رہا یہ کہ یہ پیسے بہت زیادہ لیتے ہیں, تو بھائی میرے یہ 5-5 لاکھ لیں گے تو ہم جیسے کو 50-50 لاکھ یا جو ہم جیسے سے مراد جو مطلب یہ ہے کہ جو ہاں جو مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مزید آگے جائیں, تو ان لوگوں کو اگر 4-5 لاکھ کوئی دے گا تو باقیوں کو 50,000 لاکھ ان کو بھی مل جائے گا. تو اچھی بات ہے کہ شعراء کو باقی ساری فیلڈ میں دیکھیں, آپ ایک گلوکار کو بلا لیں تو وہ ایک نائٹ کے 4-5 لاکھ لے لیتے ہیں, 10 لاکھ بھی لے لیتے ہیں, 50-50 لاکھ بھی لے لیتے ہیں. تو بھائی شاعر کا کیا قصور ہے کہ اس بیچارے کو آپ سے داد پیٹر کھا رہے ہیں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مشاعرے کو اٹھانے میں کالجز میں اور اس طرح پبلک جگہوں میں اور اپنے فن کی پذیرائی کے حوالے سے یہ جو ہمارے جو مشہور شاعر ہیں یہ زیادہ میں تو ان کو سمجھوں گا کہ ان کا احسان ماننا چاہیے باقی سے. جی آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے میں نے آپ سے مستقبل پوچھا, اسی طرح یہ متشاعرات کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے دنیا میں. وہ اپنے خیالات اور جو دوسرے انسانوں کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کی ترجمانی کرتا ہے. اور شاعر گویا ماں کی طرح ہوتا ہے اور باقی ساری جو دھرتی کے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کی طرح ہوتے ہیں. تو میں تو شعر کو کسی بھی ایسی تقسیم کرنے کا قائل نہیں ہوں, کسی مذہبی بنیاد پہ, لسانی بنیاد پہ, صنفی بنیاد پہ اور علاقائی بنیاد پہ, رنگ و نسل کی بنیاد پہ, کسی بنیاد پہ ہم شعر کو 2 حصوں میں کرنے کے قائل نہیں ہیں. اور ظاہری جب ہم متشاعرات کہتے ہیں تو وہ بھی ایک صنفی بن جاتی ہے, تو ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. البتہ شعراء نے خود ہی بہت سارے اشعار لکھے ہوئے ہیں شاعرات کے اوپر, تو وہ ان کی مرضی ہے, وہ جو مرضی کہتے پھریں. البتہ ہم اور اردو ادب میں آپ دیکھیں کتنے بڑے نام ہیں شاعرات کے, جیسے پروین شاکر ہیں, اور اگر آپ موجودہ اس میں دیکھ لیں حمیدہ شاہین ہیں, برین صلاح الدین ہیں, شاہدہ حسن ہیں, تو بہت ساری شاعرات ہیں جنہوں نے بہت اچھے شعر کہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو میں 1-2 شعر آپ کو سنا دوں. میں اس کی طرف چلتا ہوں, لیکن مجھے ایک بات بتا دیں یہاں پر کہ ایک شاعر ہے, اس نے اس راستے کے اوپر جو ہے وہ اس سفر کو شروع کر لیا ہے. آپ کتنے وقت کے بعد کون سا مقام آتا ہے جب آپ اس کو شاعر کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں عباس تابی صاحب سے ہمارے دوست ہیں جی نجم, انہوں نے سوال کیا تو تابی صاحب نے فرمایا کہ 20 سے 25 سال بعد ہم کسی شاعر کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ یہ کس جگہ پہ کھڑا ہے. صحیح. تو تابی صاحب بڑے ہیں, ہمارے استادوں کی جگہ پہ ہیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میچ تو بعد دسنا کہ کیڑی ٹیم جگہ کھیڈی ہے کیڑا کام ہے وہ تو سب کو نظر آ جاتا ہے. صحیح ہے کہ کون کتنے پانی میں تھی. صحیح ہے. تو پیشن کوئی تو آپ نے پہلے کرنی ہوتی ہے. ہاں جی. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی شاعر کی پہلی غزل سے, پہلے شعر سے, پہلے مصرے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس لیول کا ہے. البتہ اب وہ آگے جا کے کیا کرتا ہے, سال بعد, 2 سال بعد, 4 سال بعد, 10 سال بعد, یہ تو پھر اس کا کلام بتائے گا. لیکن کسی کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ اس کی اٹھان کیسی ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پرکھنے والی نگاہ ہو تو وہ تو ایک شعر سے بھی وہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہاں جائے گا. البتہ واقعتاً تابی صاحب کی بات اس حوالے سے بالکل درست ہے کہ ایک بندہ, کتنے لوگ آتے ہیں بھائی, 200 بندے آئیں گے شعر کہنے کے لیے, تو 10 سال بعد ان میں سے ایک نظر آئے گا آپ کو, تو ظاہری بات ہے پھر وہی کچھ کہے گا. تو اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے کہ 10 سال 20 سال لگانے کے بعد ہی کچھ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر کوئی رائے قائم کرنی ہو کہ کسی کے بارے میں کہ یہ کیا کر سکتا ہے, پوٹینشل کیا ہے اس میں, تو وہ تھوڑی سی چیزوں سے, 1-2 شعر سے, غزل سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس بندے میں کیا ہے. اچھا ظہیر مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آف دی ریکارڈ میرے سے گفتگو آپ کی ہو رہی تھی کہ آپ اسٹوڈیو بنانا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہے آپ کا پلان اور کون ہے آپ کے پیچھے جو یہ پیسہ بھی لگائے گا, یا آپ اکیلے ہیں یا کوئی آپ کے ساتھ دوست ہے جو مل کر آپ اسٹوڈیو بنانا چاہ رہے ہیں؟ جی جہاں تک مسئلہ رہا پیسے کا,
تو وہ تو ابھی تک ہم نے خود ہی لگایا, ہم نے کسی سے 1 روپے بھی نہیں لیا. ظاہر ہے شوق ہے, اور اس کام میں اول ہوتا بھی کچھ نہیں, اور آخر بھی کچھ نہیں ہوتا, اور درمیان میں بھی کچھ نہیں ہوتا. یہ شوق ہی ہے. تو یہ صبح شروع سے لے کر آخر تک شوق ہی ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. ہمارے کئی دوست کر رہے ہیں, بس میں شبیر ہے, میرے دوست ہیں شبر عباس شبیر, وہ خود ہی کر رہے ہیں. اور اس سے اب جی نجم ہے, وہ نجم فیلو چلا رہے ہیں, وہ خود ہی کر رہے ہیں, کوئی چکر نہیں ہے. ہم بھی اپنا خود ہی کر رہے ہیں, کوئی ایسے نہیں ہے. تو ظہیر مفتی کے نام سے ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اس میں میرے ساتھ البتہ مقداد حسن ہے, سینئر شاعر ہیں, اور وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ آپ نے سنی ہوگی تم ایک گورکھ دھندا ہو, ناز خیالی صاحب کی ہے, ان کے نانا ہے وہ. اچھا, ماشاءاللہ سارا خاندان ہی وہ اس ادب سے منسلک ہے. تو وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں, اور تاکہ وہ اسٹوڈیو کے معاملات کو دیکھا جا سکے, اور بس ایسے ہی ہے. بالکل ماشاءاللہ. اب آتے ہیں اسی سوال کی طرف کہ اب آپ ہمیں کچھ شعر سنا دیں تو ہمارے لیے یہ اور عزت کی بات ہو جائے گی. بس میں 1-2 شعر ہی زیادہ نہیں سناتا. فردیات ہیں 2-3. جی ضرور, ارشاد. مرے ہوئے نے ظہیر آج خودکشی کر لی, مرے ہوئے نے ظہیر آج خودکشی کر لی, کسی کے چھوڑے ہوئے نے جہان چھوڑ دیا. واہ 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 واہ. اور ایک شعر ہے جی کہ ایک مزدور نہ مل پائے بھری دنیا میں, سارے بیٹوں کو اگر ماں کی دعا لگتی, تنگ اتنا بھی نہ ہو ظرف کے دم گھٹنے لگے, صحن دل اتنا کھلا ہو کہ ہوا لگتی, چوڑیاں ہتھ کڑی بن جائیں تو واپس کر دو, وہ محبت نہیں ہوتی جو سزا لگتی. واہ واہ واہ. زہر لگتی ہو کہ دنیا کو دوا لگتی ہو, بات وہ کہیے زبان سے جو خدا لگتی. واہ 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 واہ. بات وہ کہیے زبان سے جو خدا لگتی ہو. واہ, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے. کچھ اور ہو جائے آڈینس کے لیے. جی, اور 1-2 چیزیں سنا دیتا ہوں آپ کو. ایک عام شے تھی خدا نے مجھے وہی نہیں دی, ایک عام شے تھی خدا نے مجھے وہی نہیں دی, حواس پورے دیے اور بے حسی نہیں دی. واہ 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 واہ. زمین و زر تو بھلے مختصر دیے, لیکن مجھے بڑوں نے وراثت میں دشمنی نہیں دی. واہ واہ. نماز پڑھ لی کبھی ہم نے اور کبھی نہ پڑھی, اچھا. اذان دے دی کبھی اس نے اور کبھی نہیں دی, کبھی نہیں دی. واہ. کبھی جو حد سے بھی گزرے تو ایک حد میں رہے, اچھا, کہ ہم نے گالی بھی تہذیب سے گری رہی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی, کیا بات. ناظرین, آپ یہ سن رہے تھے ہمارے ظہیر مفتی صاحب, جو ایک عالم دین بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور آپ نے آج ان کو زوم میڈیا پہ دیکھا, اور انشاءاللہ العزیز اسی طرح ان کا ایک بڑی خواہش ہے, ان کا خواب ہے کہ یہ اپنا ایک اسٹوڈیو بنانا چاہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے مستقبل میں ان کو ایک بڑی سکرین پر بڑے اچھے انداز سے اور بڑے جو ہے وہ ایک کوالٹی جو ہے نا وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں شعراء کے لیے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ العزیز. آپ کو اسی طرح کے پروگرام اس ہمارے پلیٹ فارم سے ملتے رہیں گے. مجھے محمد ابو بکر کو اور ظہیر مفتی صاحب کو آج کے اس پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.